अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 अप्रैल और इतवार का दिन है। सबसे अहम खबर तो ये है कि इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जनरल आसिम मुनीर पे इल्ज़ामात लगाए थे लंदन प्लान के हवाले से, और फिर बुशरा बीबी की जो जान को ख़तरात हैं उसके तनाज़ुर में उनका आज जवाब सामने आया है। इस जवाब के अंदर क्या कंटेंट है, और ये जवाब रावलपिंडी से आया है, इसके अंदर क्या कंटेंट है, इसके मंदरजात क्या हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, और इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, तो इन तीन हवालों से इसका हम तज्ज़िया करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि शरीफ फैमिली सारी की सारी उम्र पे गई है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जिनका ये शेड्यूल में शामिल था कि वो रमज़ान का आखिरी हफ्ता जो है कि वो सऊदी अरब में उम्रे के लिए गुजारेंगे, और उसके बाद एक हफ्ते के लिए अपने मेडिकल चेकअप के लिए लंदन जाएंगे, वो नहीं गए। और इसके ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इसको बहुत सी सियासी मामलात के साथ भी, बहुत से और दीगर मुकदमात के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि क्या इसमें हकीकत है, सदाकत है, या असल मामला है क्या, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा मामला जो है कि वो सऊदी अरब से एक खसूसी एलची पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, और वो एक हफ़्ता पाकिस्तान में क़याम करेंगे, और इसमें मामूल की उनकी सरगर्मियों के अलावा सदर पाकिस्तान से मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, लेकिन सबसे अहम उनकी जो मुलाकात है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उनकी मुलाकात है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए वो सऊदी हुकाम की जानिब से क्या पैगाम लेकर आए हैं, और वो क्यों उनसे मिलना चाह रहे हैं, ये बड़ी अहमियत का हामिल है जो हम आपसे शेयर करेंगे। और फिर इंडिया के हवाले से बिलखसूस जो अभी ये दावे आए हैं, पहले बरतानवी अखबार ने ये खबर शाया की, और इंडिया और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज को उन्होंने कोट करके ये खबर दी कि इंडिया पिछले 4 सालों से पाकिस्तान में 20 जो है पाकिस्तान के शहरी उनको मरवा चुका है, और उनका ख्याल ये है या उनका इल्ज़ाम ये है कि ये अफराद जो है कि वो इंडिया में दहशत गर्दी के हवाले से जो मुख्तलिफ मामलात हैं उनके अंदर ये मुलव्वस हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान में घुस के ये कार्रवाई की है, और उनके वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि वो आइंदा भी जो है कि उनकी ये पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान में घुस के ऐसे काम करेंगे। अब अगर इस मामले को, अगर अब कनाडा में जो एक सिख लीडर का मर्डर हुआ और इंडियन रॉ उसके अंदर इन्वॉल्व थी, और उसके बाद कनाडा ने जिस अंदाज के अंदर उस मामले को टेकअप किया, अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन को, यूरोपीय यूनियन को अपने साथ मिलाया, और फिर इंडिया के ऊपर जो है कि दबाव डाला, और मुश्तरका तहकीकात उसके हवाले से की जा रही हैं, पाकिस्तान का इतना रिएक्शन क्यों नहीं आया? पाकिस्तान की जानब से वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का एक रस्मी बयान तो सामने आया है, लेकिन सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान क्यों नहीं इक़दाम उठा सका? पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में ये मामला क्यों नहीं लेके जा सका? पाकिस्तान जो है कि इस्लामाबाद के अंदर जो परमानेंट 5 सलामती कौंसल के या सलामती कौंसल के दीगर जो मेंबर्स हैं उनके सफ़ीरों को इवन फॉरेन ऑफिस में बुलाकर ब्रीफिंग क्यों नहीं दी, या पाकिस्तान ने अपना एहतजाज क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? सफारती सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप उस मुल्क के सफ़ीर को तलब करते हैं और एक एहतजाजी मरासला थमा देते हैं। और इंडिया के सफ़ीर क्योंकि जो हाई कमिश्नर हैं वो यहाँ पे अभी नहीं है, जब से पाकिस्तान और इंडिया के मामलात ख़ास तौर के ऊपर जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, उस वक़्त हमने उनके सफ़ीर को यहाँ से वापस भेज दिया था, अपने सफ़ीर को वापस बुलाया था। तो उस वक़्त से अभी इंडिया के सफ़ीर यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके जो नाज़िमुल अमूर हैं, ये बाकी भी यहाँ स्टाफ है, उनको बुला के एहतजाजी मरासला दिया जा सकता था। अगर पहले से ही किसी मुल्क का हाई कमिश्नर या सफ़ीर नहीं है और ये मामला चल रहे हो, तो फिर आप उसके बाद जो सेकंड होता है उसको भी आप अपने मुल्क से निकाल देते हैं, वो भी नहीं हुआ। अभी रिसेंटली ईरान जो हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है, हमारे तारीख़ी सकाफ़ती इस्लामी तल्लुकात हैं उनके साथ, बड़े दरीना तल्लुकात हैं हमारी उनसे कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है जो इंडिया के साथ है। वहाँ से मिज़ाइल दागेगी, हमने उनका जवाब मिज़ाइलों से दिया। हमने अपने सफ़ीर वापस बुलाया, उनका सफ़ीर पहले से छुट्टियों पे था, उसको कहा जी कि आप तशरीफ़ मत लाएं। जब मामला नॉर्मल हुए तो फिर दोनों ममालिक के सफ़ीर भी अपनी अपनी जो पोजीशंस थी, पोस्टिंग्स थी, उसके ऊपर चले गए। हम अगर दोस्त ममालिक के साथ ये कर सकते हैं तो फिर हम दुश्मन ममालिक के साथ ऐसा क्यों नहीं कर पाए? ऐसी हमारी क्या मजबूरी और कमज़ोरी है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो बहुत से लोगों के अंदर, ये ज़हनों के अंदर घूम रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मजबूरी जो है कि शायद वो हमारा हाउस इन ऑर्डर नहीं है। हम अंदर से बहुत से ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं, और वो मसाइल जो है कि वो कहीं से कहीं जा मिलते हैं। इसी वजह से शायद हम इंडिया के सामने जो है कि उस तरह से अपना रद्द-ए-अमल नहीं दे सके। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं कि वो इंडिया से ट्रेड की बात कर रहे हैं, तिजारत की बात कर रहे हैं कि बिज़नेस कमेटी हमारी ये चाहती है, तो शायद हमारी तरजीहात भी वो नहीं है जो कौमी हमारी उमंगों के मुतगाज़ी हों, तो शायद उसकी वजह भी एक ये हो सकती है। और शायद हम इस सारे मामले के अंदर जो है कि अमेरिका का दबाव भी हम शायद कबूल नहीं कर सकते। और अमेरिका अगरचे हमारा इत्तेहादी है, हम काउंटर टेररिज्म जितनी भी इस खित्ते के अंदर एक्टिविटीज़ हुई हैं,
لیکن امریکہ کو شاید ہم اپنا موقف منوا نہیں سکتے، اور امریکہ کے اس وقت جو مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کے تناظر میں بھی شاید ہم انڈیا کو وہ ٹف ٹائم نہیں دے پا رہے، چاہتے ہوئے بھی کہ جو ہمیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی شاید ہماری مجبوریاں جو ہیں کہ اس وقت ہماری اپنی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اپنی لیجیٹمیسی ہے بیسیکلی اندر سے بھی، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اگر ہم ان معاملات کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر پہلے ہی جس کی کریڈیبلٹی نہ، اور اس کو اگر دنیا نے اعلان جو ہے وہ کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، تو پھر یہ کدھر جائیں گے؟ تو یہ کیونکہ چاروں طرف سے خود ویک ہیں، گھرے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بھی مضبوط جو ہے موقف نہیں اپنایا جا سکتا ان سے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے اس کے اندر۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ سب سے اہم جو ہے کہ وہ عمران خان کے الزامات کا جواب جو ہے کہ یہ براہ راست کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں آیا راولپنڈی سے، آئی ایس پی آر سے، کیونکہ آئی ایس پی آر ہی آرم فورسز کا ترجمان ادارہ ہوتا ہے، وہ بیان دیتا ہے۔ اس سے پہلے 9 مئی کے حوالے سے، سیاسی نیریٹو کے حوالے سے ان کی بریفنگز بھی ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئیں اور بیانات بھی آئے، لیکن اس موقع کے اوپر انہوں نے اس طرح سے اوپنلی کوٹ اینڈ کوٹ اسٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کیا، لیکن ایک لکھا ہوا میسج جو ہے کہ ادھر سے ہی آیا، اور اس کے اندر 3-4 بڑی اہم باتیں کی گئیں۔ ایک تو یہ کہا گیا جی کہ ہم کسی کو جو ہے کہ کوئی بھی مفاہمت جو ہے کہ نہیں ہو سکتی، کن سے نہیں ہو سکتی؟ کہ جو غیر ملکی جھنڈے کے اوپر گامزن ہے، اور جو 9 مئی کے منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، یا ان کے اس کے اندر جو ملزم ہیں، ان کے ساتھ ہماری کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، اور یہ ان تھنکیبل ہے، یہ ناقابل سوچ ہے کہ ہم ان سے مفاہمت کر لیں گے۔ تا وقتے کے کنڈیشنز ہیں کہ ان سے مفاہمت ہو سکتی ہے، کس بنیاد کے اوپر؟ کہ وہ پبلکلی اس 9 مئی کے واقعات کی مذمت کریں۔ دوسرا جو ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں کہ اچھا جی انہوں نے یہ واقعات کی ہیں، اور تیسرا جو ہے کہ وہ پبلکلی اس پہ معافی مانگیں، اور یہ یقین دہانی کرائیں کہ دوبارہ ایسے جو ہے کہ واقعات نہیں ہوں گے، اور ایسا دوبارہ نہیں کریں گے، تو اس وقت جا کے ان سے جو ہے مفاہمت ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا جی کہ ریاست کے خلاف جو لابنگ کر رہے ہیں، جو ریاست کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، جو پولرائز کر رہے ہیں معاشرے کو، ان کے خلاف بھی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے کہ کہتے ہیں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے جی ہماری جانب سے، اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب زمینی حقائق اگر آپ دیکھیں تو مفاہمت تو اسی وقت کر لی تھی جب لوگ پریس کانفرنسیں کر کر کے تحریک انصاف سے نکل کے آئی پی پی میں شامل ہو رہے تھے۔ مفاہمت تو اسی ٹائم ہو چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ موومنٹ تھی، کہ اگر آپ ایک نئی پارٹی جو کنگ پارٹی تھی، جس کو آشیرواد تھی آپ کی، آپ اس میں جوائن کر لیں تو آپ کے خلاف تمام مقدمات جو ہیں ختم ہو جائیں گے، آپ بالکل پوتر ہو جائیں گے، صاف شفاف ہو جائیں گے، کلین چٹ آپ کو مل جائے گی۔ پہلی مفاہمت تو یہ اس وقت ہو گئی تھی۔ دوسری مفاہمت جو ہے کہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کے مقدمات کے اندر ہی 9-10 مہینے پہلے کہا گیا ہمارے پاس بڑے ٹھوس ثبوت ہیں اور بڑے ٹھوس شواہد ہیں، اور ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ان سارے ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر آپ نے 105 لوگ، 102 لوگ جو ہے کہ وہ ملٹری کسٹڈی کے اندر دیے گئے۔ ان میں سے بھی کوئی 21 کے قریب لوگ جو ہیں گزشتہ روز جو ہے کہ وہ آپ کی اپنی ہی عدالتوں سے یہ ثابت ہو گیا ملٹری کورٹ کے اندر ہی کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے، اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ اب آپ کے وہ اپنے کلیم کہ جی کہ بڑے ٹھوس شواہد ہیں، اگر آپ کے اتنے ٹھوس شواہد تھے تو پھر آپ نے خود ہی اب 21% جو ہے 20% جو ہے 1/5 جو آپ نے ملزم بنائے ہوئے تھے جن کو اپنے کسٹڈی میں رکھا ہوا تھا، وہ بے گناہ ثابت ہو گئے اور ان کو آپ نے رہا کر دیا۔ اسی طرح سے 15,000 سے زیادہ پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر یا وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کے اندر ایکٹیو تھے، لیکن آپ نے سب کو ان کو دہشت گرد اور کتن کیا سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو 20-21 جو رہا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے کیسز کمزور ہیں، تو آپ اس کے اوپر بھی غور کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ 9 مئی جو ہے کہ وہ کچھ شام کو شروع نہیں ہوا تھا، 9 مئی صبح شروع ہوا تھا جب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملہ ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گھس کے توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور وہاں سے گرفتاریاں کی گئی تھی۔ تو یہ اگر تو آپ 9 مئی کے ملزمان سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تو ریاست کا ایک ستون ہے عدلیہ جس کے اوپر حملہ ہوا، جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف عدالتی احکامات موجود ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوئی؟ جب آپ ریاستی ستون عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے والوں کو نہ گرفتار کریں گے، نہ مقدمہ درج کریں گے، نہ سزائیں دیں گے، تو آپ پھر کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، جلاؤ گھیراؤ کیا، عمارتوں کے اوپر حملے کیے، آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو پھر جنہوں نے اس ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کیا ان کو پھر آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ کنٹرڈکشن ہوگی تو پھر اس نیریٹو کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔
یہ ضمنی حقائق تو یہ ہیں. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جن کو آپ نے کہا کہ پوری کی پوری جماعت یا گروہ جو ہے کہ وہ پورا کا پورا دہشت گرد یا ملک دشمن یا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ہے، عوام نے تو اس کو جو ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ دیے، عوام نے تو آپ کے نیریٹو کو تسلیم نہیں کیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عوام اس نیریٹو کو نہیں مان رہی. عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں، ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور پھر دیکھا جانا چاہیے کہ اس کے اندر کون حقیقی طور کے اوپر جو ملزم یا مجرم ہے ان کو سزائیں دیں. اس پہ کوئی جو ہے کہ دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کی آڑ میں سیاسی مقاصد اگر ادارے جو ہیں وہ پورے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پہ پھر عوام کا رسپانس وہی ہوگا جو 8 فروری کا ہوا تھا. تیسری بات کہ سعودی عرب کے جو ہے کہ خصوصی ایل جی پاکستان آ رہے ہیں جی. یہ جو رابطہ عالم اسلامی ایک ادارہ ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں، یہ سعودی عرب کے عالم دین ہیں بہت بڑے، اور یہ 2022 کے اندر انہوں نے جو جمعہ مبارک کا خطبہ تھا یہ بھی انہوں نے دیا تھا. ان کا نام ہے ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ. یہ ایک ہفتے کے دورے پہ پاکستان آ رہے ہیں، اور یہ اس دوران جو ہے کہ عید جو یہیں پاکستان میں یہ کریں گے، اور فیصل مسجد کے اندر عید کی نماز یہ پڑھائیں گے، اور غالباً وہاں پہ یہ خطبہ بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ سیرت النبی میوزیم پاکستان میں اس کے سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور یہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ملاقات کریں گے. سعودی عرب پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر ہمیشہ سے بڑا اہم کردار ادا کرتا رہا ہے، اور نواز شریف کی پہلی جو ڈیل ہوئی وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ سعودی عرب نے کروائی، اور پھر یہ جا کے سعودی عرب میں ہی مقیم ہوئے تھے. اور ابھی بھی سعودی عرب اور ترکی جو ہے وہ سے معاملات کے اندر، پولیٹیکل معاملات کے اندر کہیں نہ کہیں مسائل حل کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے، چیف جسٹس سے ملنے کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر اس وقت جو ججز نے سوالیہ نشان کھڑا کیا ہوا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے مداخلت کر رہی ہیں، جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے، ہم نے سفارتی حلقوں سے کچھ بات چیت کی ہے، وہاں سے بھی اس قسم کی انڈیکیشنز آئی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ صاف شفاف آزادانہ طور کے اوپر قانون اور آئین کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں، ریدر دین کہ وہ دباؤ میں فیصلے کریں، اور قانون اور آئین کے اندر اگر کوئی معصوم ہے تو پھر ان کو سزائیں نہیں ملنی چاہیے. تو اس قسم کا بھی کوئی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اور نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے کہ وہ کیوں نہیں گئے، اس وقت نواز شریف صاحب کا پورا شیڈول تیار تھا، اور ان کے اپنے فیملی ممبر سے اور ان کے ہم نے متعدد بار گفتگو کی، یہی انڈیکیشنز آئی کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے کہ روٹین میں جس طرح سے وہ جاتے ہیں، آخری ہفتہ جو ہے کہ وہ گزاریں گے مدینہ میں اور مکہ میں، وہاں پہ وہ عمرے کی ادائیگی کریں گے، عبادات کریں گے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب یا باقی لوگوں کے بارے میں یہ رائے تھی جی کہ وہ وطن واپس آئیں گے، اور نواز شریف صاحب وہیں سے جو ہے کہ وہ لندن جائیں گے، جہاں پہ ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ شیڈول ہے، کوئی 1 ہفتہ 10 دن جو ہے کہ وہ لندن میں قیام کریں گے، اپنی میڈیکل چیک اپ کروائیں گے. ان کی رپورٹس جب آئیں گی تو اس کی روشنی میں ڈاکٹر جو ان کو ایڈوائز کریں گے، اگر ضرورت ہوئی تو وہ کچھ عرصہ رکیں گے، نہیں تو وطن واپس آ جائیں گے. تو یہ اس وقت شیڈول تھا. لیکن ابھی ساری فیملی چلی گئی، نواز شریف صاحب نہیں گئے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ اس کے اوپر کوئی واضح چیزیں سامنے آئیں، لیکن ابھی تک سامنے نہیں آ رہی. لیکن جو چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں اس میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، جو اسلام آباد کے اندر بعض ذمہ دار لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کا یہ پلان ہے کہ وہاں جا کے وہ قیام ان کا زیادہ ہو سکتا تھا، اور زیادہ ہونے کے نتیجے میں پھر یہ بھی خیال تھا کہ نواز شریف صاحب جیسے پہلے جا کر انہوں نے جنرل باجوہ اور فوج کے خلاف وہاں بیٹھ کر جو ہے کہ کمپین چلائی تھی اور دباؤ بڑھایا تھا، تو ابھی بھی وہ جا کر جو ہے کہ وہ وہی کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی آپ کچھ دن سے آپ دیکھ رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے، جوہیر لطیف کے، اور جو نواز شریف کے قریبی لوگ ہیں جو ان کے بیانات ہیں وہ بڑی واضح طور کے اوپر انڈیکیشنز دے رہے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، زبردستی حکومت دی گئی ہے، ان کو حکومت میں بٹھایا گیا ہے، پھر ان کے اوپر محسن نقوی یا اس قسم کے لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، حکومت ان کی نہیں ہے، حکومت کسی اور کی ہے. یہ چیزیں دبے دبے لفظوں کے اندر ابھی آہستہ آہستہ کھل کے یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس قسم کی نیریٹو کو پبلکلی جو ہے کہ بات کرنا شروع کی، اور بڑا دو ٹوک الفاظ کے اندر کھل کے بات کرنا شروع کی، تو پھر وہ 2 سال سے جو رجیم چینج آپریشن پاکستان کے اندر چلتا ہے اس کے دھڑام سے ساری کی ساری عمارت جو ہے کہ ابھی بھی پہلے بھی وہ ریت کی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ بیان دیا تو پھر ساری سے ساری دھڑام سے گر جائے گی. کیونکہ نواز شریف کے لیے سارا میدان بنایا گیا تھا، لیکن عوام نے ان کو مسترد کر دیا. اب وہ ناراض ہیں کہ جناب میرے سے دھوکہ ہوا ہے. دھوکہ دینے والے جو ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، ہم معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر یہ ساری کھچڑی پکی ہوئی ہے. لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیا چلتے ہیں. مزید اس سلسلے میں جو بھی کچھ چیزیں مستند سامنے آئیں گی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.